अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद तलहा आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी का इस्लामिक स्पेशल प्रोग्राम। जैसा कि आपके इल्म के अंदर होगा कि स्पेशल टीवी हमेशा आपके लिए ऐसे प्रोग्रामात लेके आता है जिससे आपके इल्म में इजाफा हो सके और आप जान सके मुफ्तियान कराम से अपने मसाइल। तो इसी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए स्पेशल टीवी आज आपके लिए लेके आया है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर मुकम्मल प्रोग्राम, जिसके अंदर मुफ्तियान कराम आपके तमाम सवालात का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामी बैंकिंग के जितने भी नाजुक सूरत हाल है उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुफ्ती रकीबुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि इस्लाम के अंदर मईशत का क्या कंसेप्ट है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। क़बल इसके कि मैं एक तमहीद के तौर पर चंद बात करूँ कि आपने एक इंतहाई अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया और उसमें मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुफ्ती अम्मार साहब को उसमें दावत दी और मुझे मदऊ किया, इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ कि इस्लाम में मईशत का क्या कंसेप्ट है और क्या उसका किरदार है। इस्लाम जो है, एक बात बुनियादी तौर पर ज़हन में रखें कि इस्लाम ने मईशत को वुसअत दी है, बाहर सूरत दी है और ऐसे ऐसे रहनुमा उसूल कायम किए हैं कि कहीं पर भी खा वो बाय हो, ख़रीदार हो या बेचने वाला हो, उनको किसी भी जानिब से नुकसान ना हो। ठीक है। नुकसान और फसाद से शरीयत ने हर टाइम बचाने की कोशिश की, हर वक्त बचाने की कोशिश की। उन वो मामलात के जिनके अंदर दोनों तरफ़ों में किसी एक तरफ का नुकसान हो रहा है या फसाद का अंदेशा है, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, वहाँ पर शरीयत ने मना किया उस काम से। जैसे कि मजहूल बै है, ऐसे ख़रीद व फ़रोख्त करना कि जिसका कोई असर नहीं है, वो मजहूल है, जो आगे चलकर एक लड़ाई और फसाद की तरफ जाएगा, उसे शरीयत ने मना किया है। और इसी तरह सूद है, उसमें एक जानिब का फ़ायदा है तो दूसरी जानिब का नुकसान है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाई का जो एक ज़रिया दिया है और जो कमाई का ज़रिया है उसको हलाल करार दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ, तिजारत को हलाल करार दिया, व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करार दिया। अब सूद क्या है? सूद यह है कि शर्त के ऊपर जाकर एक शर्त ऐसी बै में लगाना कि जो एक जानिब का फ़ायदा हो रहा है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, सूद को, इस्लाम बैंकिंग को। अब मुझे सिर्फ एक दफ़ा इस्लाम क्या चाहता है मईशत के हवाले से, मुसलमानों को क्या दर्स देता है, उन्हें किस तरीके से अपनी मईशत को इंक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए या नहीं कमाना चाहिए। इसी के जो बात मैं अभी कर चुका हूँ कि इस्लाम ने कतई मईशत को से रोका नहीं है, बल्कि मईशत को तरक्की दी है। अब इस्लाम जो है उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रोका है कि जो बंदे को नुकसान दे रही हैं, यानी नुकसानदेह है, उन चीज़ों से इस्लाम ने रोका है। और उन चीज़ों की तालीमात ये जो फ़ायदा दे रहे हैं आपको, खा वो फाइनेंशियली तौर पर हो या आपको जो है वो गुड्स की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो, इस्लाम ने उनकी दी है ताकि एक मईशत मुस्तहकम हो सके उससे, और आपके जो ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है वो एक आफ़ियत के साथ इख्तिताम को पहुँचे। उसके अंदर फ़साद और उसके अंदर जो लड़ाई झगड़ा है, उसके अंदर धोखा है, वो तमाम चीज़ों से महफूज रह सके और ये एक महफूज तरीन सूरत हो। ठीक हो। अच्छा मुफ्ती अम्मार साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे माशरे के अंदर, अब इस बात को आप बताएंगे ये चीज़ सही है या गलत है, जो चीज़ माशरे के अंदर है मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हमारे माशरे के अंदर विलायत को या अल्लाह ताला के कुर्ब को ये समझाता है कि वो शख्स वली है या वो शख्स अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है या वो शख्स इस्लामी है जो माल और दौलत से बहुत कोसों दूर है। और बाज़ इलाक़ों के अंदर, हमारे देहातों के अंदर, तो उस शख्स को वली समझाता है जिसके मैले कुचले कपड़े हों और साफ़ सफाई भी ना हो, और ये शायद एक दीन से दूरी हो सकती है, लेकिन जनरली तौर पर हमारे यहाँ उस शख्स को बहुत ज़्यादा वली समझा जाता है कि जिसके पास दौलत कम हो या उसकी दौलत से रग़बत कम हो। तो क्या इस्लाम इस चीज़ को पसंद करता है या इस्लाम इसके अपोजिट है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया। जो सवाल आपने किया है वो बड़ा अहम है। इस्लाम इस हवाले से जो तालीमात देता है तो उसके लिए मैं एक हदीस कोट करता हूँ कि जिसका मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि
کہ جو مال انسان کو دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو شریعت کہیں بھی اس بات سے منع نہیں کرتی کہ آپ جو ہیں وہ غریبوں والی زندگی گزاریں یا جان بوجھ کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ میں کوئی غریب آدمی ہوں, یا پھر جو شریعت نے آپ کو دیا ہے, جو شریعت نے جتنا آپ کو مال دیا وہ اس کے مطابق آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے, اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے بنیادی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب, کچھ لوگ تجارت نہیں کرتے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف مسجد کے اندر بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے پیسہ بھی نہیں کمانا ہے اور ہمیں نذرانے مل جائیں گے, چندے مل جائیں گے, اس کے متعلق اسلام کے کیا تصورات ہیں؟ نہیں, بالکل یہ تصور تو بالکل اسلام کے منافی ہے. اسلام تو تجارت کو فروغ دیتا ہے, اور تجارت جو ہے وہ بڑا ثواب کا کام ہے, اور اس کے متعلق متعدد احادیثیں جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ بھی حدیث ہے کہ جس میں تاجروں کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان فرمائی ہے. تو اسلام اس سے منع کرتا ہے, مانگنے سے تو منع کرتا ہے اسلام. تو ہر شخص کو تجارت کرنی چاہیے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہیے جو حلال آمدنی کا ذریعہ بنے. اچھا مفتی نقیب اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام میں جائز ہے کہ آپ پیسے کی سیونگ کر سکیں؟ جی, آپ کے سوال جو ہے وہ بہت بہترین ہے. دور حاضر کے حوالے سے جو سیونگ منی ہے اس کی 2-3 صورتیں میں آپ کو بتا دوں. کہ ایک سیونگ منی تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ محفوظ کرا دیا, منجمد کرا دیا, محفوظ کرا دیا کہ نہ وہ بڑھ رہا ہے نہ وہ کم ہو رہا ہے. یہ بھی ایک محفوظ جگہ پر آپ نے اس کو رکھ دیا. ایک سیونگ یہ ہے جو آج کل بینکاری میں رائج ہے, خواہ وہ اسلامی بینکاری ہو یا کنونشنل نظام ہو, جہاں پہ بھی ہو ایک نظام رائج ہے. اس کو سیونگ اکاؤنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے, کہ جس کے اندر آپ نے اماؤنٹ رکھوائی اور وہ اماؤنٹ بڑھ رہی ہے. تو اگر اسلامی نقطۂ نظر سے اسلامی بینکاری کو دیکھا جائے تو وہاں پر وہ لوگ وہ آپ کے رقم کو وہ کاروبار میں لگاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو نفع. اگر ہم ایک لائن کے اندر اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم پیسوں کو سیو کریں؟ بینکنگ تو اس کے پھر بعد آئے گی نا. یہ پیسوں کو محفوظ کرنے کی تو شریعت میں نے آپ کو بتایا قطعی روکتی نہیں ہے, منع نہیں کرتی کہ آپ پیسوں کو محفوظ کریں یا آپ کاروبار میں انویسٹ کریں, بلکہ شریعت تو ترغیب دیتی ہے کہ آپ جتنا انویسٹ کریں گے اتنا آپ کے پاس مال زیادہ آئے گا, مال زیادہ آئے گا, زکوٰۃ آپ کی زیادہ بنے گی, غرباء کا فائدہ ہے. تو یہی ہے کہ آپ کو شریعت جو ہے وہ مال محفوظ کرنے کی اور آگے انویسٹ کرنے کی ہر وقت ترغیب دے رہا ہوتا ہے. بہت سارے فضائل ہیں تاجر کے حوالے سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے لیے دعا فرمائی اور تجارت یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ بالکل اجازت دیتا ہے اس چیز کی. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص ہے وہ بینک میں پیسہ رکھوا دیتا ہے اور دوسرا شخص ہے جو کہ اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا ہے یا مطلب ان کو کاروبار کروا کے دیتا ہے. اس کے اندر 50% شیئر رکھ لے یا جتنے بھی اس کا دل چاہے, 2 فریقین کے درمیان جو بھی معاہدہ ہو اس کو وہ لکھ لے جیسے قرآن میں حکم ہے, اور وہ اپنے کسی دوست کو کاروبار کروا کے دے دے. تو ان میں سے بہتر شخص آپ کے نزدیک کون ہے؟ یقیناً پہلی صورت میں اس کا سارا منافع اپنا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور دوسری صورت میں جو ہے وہ کسی غریب کا فائدہ دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ استطاعت رکھتا ہے, صاحب استطاعت ہے, ٹھیک ہو گیا, تو وہ بہتر اس کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس پہ وہ خود بھی پروفٹ کمائے اور غرباء کو بھی منافع تقسیم کرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی نقیب اللہ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے جیسے مفتی صاحب نے بتایا تو جو شخص بینک میں پیسے رکھوا رہا ہے کہ وہ بھی شاید اس کے پاس بھی اتنے پیسے تو ہوتے ہیں کہ وہ شاید کہیں چھوٹا موٹا انویسٹ وغیرہ کر سکے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام کی روح میں ان میں سے بہترین عمل کون سا؟ دیکھیں, ابھی جو مفتی صاحب نے ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے اور وہ اس کام پر قادر بھی ہے, وہ کر بھی سکتا ہے, تو اس کو زیادہ ثواب اسی میں ہے. چونکہ شریعت میں ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھیں, ایک نفع ہوتا ہے لازم, ایک ہوتا ہے متعدی. لازم یہ ہے کہ نفع ہے میری ذات تک مختص ہے, وہ میں آگے کسی کو نفع نہیں دے رہا, میں فی ذاتی خود نفع کما رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ایک متعدی ہے کہ میں نفع کما رہا ہوں, میرے ساتھ 10 20 اور 50 افراد اور 100 افراد میرے نفع میں شریک ہیں, وہ میرے نفع سے نفع کما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا میں نے جو ایک اماؤنٹ اس میں بیسک رکھوائی تھی, 1 کروڑ 2 کروڑ جتنی بھی اماؤنٹ رکھوائی ہے, اس اماؤنٹ سے آگے جو لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں وہ میرے بھی حق پہ کر رہے ہیں. تو
اس چیز کا ثواب بھی میری طرف جا رہا ہے کہ ان کو بھی میرے توسط سے ایک کمائی کا ذریعہ مل چکا ہے. یہ تو بہت اہم اور بہت افضل ترین سورس ہے. البتہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ذاتی طور پر کمائیں تو ظاہر بات ہے یہ لازمی ہے. لازم جزء آ گیا تو اس کے اندر صرف آپ کی ذات تک نفع ہے اور آپ اس کو شریعت کے احکامات کے مطابق لگائیں گے تو اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ برعکس اس کے دوسری صورت آپ اختیار کریں کہ کسی غریب کو اگر آپ اس میں انویسٹ کریں اور اس کو بھی اپنے کاروبار میں نفع میں شریک کریں تو یہ جو ہے آپ دوسرے کو بھی سوشلی بھی فائدہ دے رہے ہیں جو منافع کما رہا ہے اور اپنے آخرت کے بھی آپ جو ہے وہ نفع کمانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ثواب کی صورت. ٹھیک ہو. اچھا مفتی عمار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام میں بینک کاری جائز ہے؟ جی اسلام میں جو ہے وہ بینک کاری کو جائز طریقے سے اگر ہو تو بالکل جائز ہے، لیکن اگر ناجائز طریقے سے اس کو کیا جائے تو وہ بہرحال ناجائز رہے گی. لیکن اسلام بینک کاری کے تصور کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بینک کاری کے اندر جائز چیزیں کون سی ہیں اور ناجائز چیزیں کون سی ہیں، یا جائز طریقہ کار کون سے ہیں اور ناجائز طریقہ کار کون سے ہیں بینک کاری کے؟ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک میں دو قسم کے نظام جو ہیں وہ رائج ہیں. ایک ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم اور ایک ہے اسلامی بینکنگ سسٹم. ٹھیک ہے. ان دونوں میں جو بنیادی فرق ہے جو تفریق کرتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ربا. ٹھیک ہے. ربا ایک ایسی چیز ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں ان دونوں سسٹمز کے اندر. اچھا اس ربا کو سمجھنے کے لیے اس فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بینکنگ کا کور فنکشن سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. کور فنکشن بینکنگ کا چاہے وہ اسلامک ہو یا کنونشنل ہو وہ یہ ہے کہ بینک کی دو سائڈس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے لائبلٹی سائڈ اور ایک ہوتی ہے فائنانسنگ سائڈ. بینک چاہے کنونشنل ہو یا اسلامک ہو لائبلٹی سائڈ میں وہ پیسہ وصول کرتا ہے اپنے ڈپازیٹر سے اور فائنانسنگ سائڈ پر اس کو پھر آگے کسٹمرز کو دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک تعلق کنونشنل بینکنگ سسٹم کا ہے تو جو وہ ڈپازیٹر سے پیسہ وصول کرتا ہے اس کا جو کانٹریکٹ کرتا ہے وہ لون بیسڈ ہوتا ہے، یعنی قرض کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ڈپازیٹر آ کے کنونشنل بینک کے جو اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہاں پہ پیسے جمع کرواتے ہیں اس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ لون بیسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسری سائڈ ہے بینک کی وہ ہے فائنانسنگ سائڈ. تو فائنانسنگ سائڈ میں بھی کنونشنل بینک جو ہے وہ لون بیس کانٹریکٹ ہی کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس فائنانسنگ سائڈ پہ بھی کوئی بھی کسٹمر آتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیکٹر سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے چاہے وہ ہوم فائنانسنگ لینے آیا ہے، چاہے وہ آٹو فائنانسنگ لینے آیا ہے، چاہے وہ ٹریڈر ہے، مینوفیکچرر ہے، کوئی بھی کسٹمر ہے فائنانسنگ سائڈ کے اندر کنونشنل بینک اس کو صرف لون پرووائڈ کرے گا اور لون دے کر اس سے ایک مخصوص متعین منافع لے گا جس کو ہم سود کہتے ہیں، اور وہ لے کر کچھ اپنے پاس رکھے گا اور باقی جو فرسٹ لیگ میں جو پہلی سائڈ میں نے آپ سے لائبلٹی سائڈ ذکر کی اس کے جو ڈپازیٹر ہیں ان میں اپنا منافع جو ہے وہ تقسیم کر دے گا. تو یہ کور فنکشن ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم کا. جہاں تک تعلق اسلامی بینکنگ سسٹم کا ہے تو اسلامک بینک بھی کام یہی کرتا ہے کہ ایک طرف سے پیسہ وصول کرتا ہے اور دوسری طرف پیسہ دیتا ہے، لیکن دونوں طرف اسلامک بینک کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جو ہے وہ مختلف ہے. لائبلٹی سائڈ کے اندر جو فرسٹ سائڈ میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر جب بینک پیسہ وصول کرتا ہے تو وہ مضاربہ کی بنیاد پر کرتا ہے. اور مضاربہ کیا ہے کہ ایک پارٹی کا پیسہ اور دوسرے کی محنت. اس میں جو ڈپازیٹر بینک کے پاس آتا ہے یہ رب المال کہلاتا ہے اور جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ بینک ہوتا ہے جسے ہم مضارب کہتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان جو منافع ہے وہ پری ایگریڈ ہوتا ہے کہ جو بھی منافع ہوا اس کو ہم 50-50 60-40 70-30 کے مطابق جو ہے وہ ریشو کے مطابق تقسیم کر لیں گے. تو یہ ہوتا ہے مضاربہ. پھر یہ جو رقم آتی ہے بینک کے پاس جو ڈپازیٹر جمع کرواتے ہیں اس کو فائنانسنگ سائڈ پہ بینک جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ جو کنونشنل بینک ہے اس کا ایک ہی کانٹریکٹ ہے وہاں پر لون کہ قرضہ دیا اور اس کے اوپر منافع کمایا. جب باری آتی ہے اسلامک بینک کی تو یہاں پر اسلامک بینک لون بیس کانٹریکٹ کر نہیں سکتا. اس نے اپنی پہلی سائڈ تو اسلامک کر لی مضاربہ کی، اس کی دوسری سائڈ بھی اسلامک کی ہے اور وہ کیا ہے کہ اسلامک بینک بزنس ماڈل کے مطابق جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے. اس کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ کسٹمر کے بزنس سائیکل کو دیکھ کر جو ہے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایک شخص ٹریڈر ہے تو اس کو اسلامک بینک مرابحہ دے دے گا، مرابحہ کی پروڈکٹ اس کو سوٹیبل ہوتی ہے تو اس کو مرابحہ کی پروڈکٹ دے گا. کوئی مینوفیکچرر ہے تو اس کو جو ہے استثناء کے پروڈکٹ دے گا. کوئی ایگری کا کسٹمر ہے، ایگریکلچر فائنانسنگ چاہتا ہے تو بینک اسلامی بینک اس کو سلم فائنانسنگ دے دے گا.
اسی طرح کوئی ہوم فائنانسنگ لینا چاہ رہا ہے تو اسلامی بینک اس کو ڈمنشنگ مشارکہ کرے گا اس کے ساتھ. کوئی آٹو فائنانسنگ لینا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ معاملہ اجارہ کا کرے گا. تو اسلامک بینک کے پاس ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے الگ الگ پروڈکٹس ہیں. لیکن ان تمام پروڈکٹس میں جو ایک بار متفق ہے, کامن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تمام پروڈکٹس کے پیچھے ایسٹ موجود ہوتا ہے. یہ ساری ایسٹ بیسڈ بینکنگ ہے. اس کے اندر کوئی بھی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو لون بیسڈ ہو. اچھا, اب ایسٹ بیسڈ جب بینکنگ کی باری آتی ہے تو اس میں جو شریعت نے اصول بتائے ہیں ایسٹ کو فروغ کرنے کے, وہ تمام کے تمام فالو کیے جاتے ہیں. شریعت نے جو جو اصول بتائے ہیں ایسٹ کے لیے وہ تمام کے تمام فالو کیے جائیں گے. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ کو خرید و فروخت کرے تو اس چیز کا پوزیشن لینا ضروری ہے, اس چیز کی اونرشپ لینا ضروری ہے. اسی طرح ایسی چیز کی خرید و فروخت کرے جو حلال ہو, جس کا کوئی ناجائز استعمال نہ ہو, یعنی صرف ناجائز استعمال نہ ہو. اسی طرح وہ چیز ویلیویبل ہو. اور بہت ساری کنڈیشن ہے شریعت کی جس کو فلفل کرنا بینکوں کے اندر بھی اور بینکوں کے باہر عام مارکیٹ کے اندر بھی فلفل کرنا ضروری ہے. تو اسلامک بینک ان تمام کنڈیشنز کو فالو کرتا ہے اور فالو کر کے اس کو جو ہے وہ بیچتا ہے کسٹمر کو اور اس پر منافع کماتا ہے. اسی طرح جو رینٹل بیسڈ ایگریمنٹ ہے, جیسے میں نے ڈمنشنگ مشارکہ بتایا, اجارہ بتایا, تو اس میں رینٹل کے جو بھی اصول ہیں وہ شریعت نے جو رینٹل کے جو بھی اصول ہمیں دیے ہیں وہ سارے کے سارے فالو کرتا ہے. اور اس سے جو منافع کماتا ہے پھر خود رکھتا ہے کچھ اور پھر باقی اپنے ڈپازٹر کے درمیان تقسیم کرتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ میں, کہ اسلامک بینک میں ربا نہیں ہے اور کنونشنل بینک میں صرف ایک ہی کانٹریکٹ ہے, وہ ہے لون بیس, اور اس کے اوپر ربا آتا ہے, جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا, کہ ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے. تو پورا سسٹم جو ہے کنونشنل بینکنگ وہ سود پر کھڑا ہے, جبکہ اسلامی بینکنگ جو ہے وہ ریئل ایسٹ پر تجارت کرتا ہے. اچھا, مفتی نقیب اللہ صاحب کیا کہتے جو ہیں, مولانا صاحب نے, مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر دونوں بینکنگ کی صورتحال کو بتایا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں سود کے علاوہ کنونشنل بینکنگ کے اندر کیا اور بھی خرابی موجود ہیں؟ جی, یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہے کہ دیکھیں ہر سسٹم میں خرابی موجود ہوتی ہے جہاں پہ, لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑی خرابی ہے جس کو ہم خرابی واقعتاً اہل ایمان کہتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں, وہ ہے سود کی خرابی. سود سے بڑھ کے آپ تمام خرابیوں کو دیکھ لیں, وہ تمام خرابیوں کو پس پش ڈال دیتی ہے. سود اتنی بڑی خرابی ہے, اتنا بڑا نقص ہے. تو اس کا سارا نظام جو چل رہا ہے وہ سود کی بنیاد پہ چل رہا ہے. کنونشنل نظام جتنا بھی ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. اس کے جتنے بھی وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے, جتنے بھی وہ بزنس ہے اس کے, وہ تمام جہتوں سے اس میں ربا پایا جا رہا ہے. تو وہ سودی نظام ہے. تو لہذا اسلام نے جو ہے وہ سود کی قطعی اجازت نہیں دی. تو یہ بہت بڑی سود کے علاوہ اور کوئی خرابی پائی جاتی ہے میجر؟ سود کے علاوہ کوئی میجر خرابی اس طرح نہیں ہے, باقی سسٹم کی خرابی تو ہے ہر ایک میں. سود کی جو نتائج ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا نتیجہ استحصال ہے. ٹھیک ہوگا. وہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو استحصال جو ہمیں اپنی عام مارکیٹ کے اندر نظر آتا ہے, اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے, اس کی بنیادی وجہ کنونشنل بینکنگ. مطلب اگر ہم سود کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی عام لوگوں کے لیے؟ آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع کو لے کر آئے وہ سود ہے. ٹھیک ہوگا. اب وہ نفع متعین ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے قرضہ دیا اور میں نے یہ شرط لگا دی کہ جب آپ مجھے واپس کریں گے تو 11 لاکھ روپے کریں گے. تو 10 لاکھ تو 10 لاکھ کے عوض ہو گیا, لیکن یہ جو 1 لاکھ میں نے آپ سے ایکسٹرا مانگا ہے اس کا کوئی عوض نہیں ہے, اس کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو یہ جو میں نے 1 لاکھ روپے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے یہ سود ہے اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب یہاں پر بریک کا وقت ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مزید اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. معزز سامعین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی بریک. معزز سامعین جیسے کہ بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے اسلامی بینکنگ کو, دوبارہ بھی اس کو ڈسکس کریں گے اور جانیں گے مفتیان کرام سے اسلامی بینکنگ کے حوالے سے تمام کے تمام مسائل اور آپ لوگوں کے سوالات. مفتی صاحب جیسے ہم لوگ بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے سود کے حوالے سے, آپ نے ایک بہت ہی پیاری مثال کے ساتھ عوام الناس کو بھی سمجھایا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص نے 10 لاکھ روپے دیے اور اس کے اوپر 1 لاکھ روپے سود لے لیا, تو اب اس کے لیے وہ سود تو ویسے حرام ہے اسلام کے نزدیک, تو وہ کیا صرف 1 لاکھ حرام ہوگا کہ وہ 11 کے 11 لاکھ حرام ہو جائے گا؟ دیکھیں جو 10 لاکھ دیے تھے وہ پرنسپل اماؤنٹ تھی. ٹھیک ہوگا. اور پرنسپل اماؤنٹ واپس لینے کا تو وہ حق رکھتا ہے. ٹھیک, 10 لاکھ روپے واپس لینے کا. لیکن اس کے اوپر جو اس نے اماؤنٹ کمائی ہے 1 لاکھ روپے, یہ سود ہے, یہ ناجائز ہے, یہ اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہوگا. نہیں, ایک شخص نے اگر ملکیت میں لے لیا تو اس کے لیے جو 10 لاکھ جو ہے وہ تو حلال ہی رہے گا, لیکن جو 1 لاکھ اس نے اوپر وصول کیا وہ حرام ہے.
کیونکہ وہ 10 لاکھ تو 10 لاکھ کے عوض ہے، پرنسپل اماؤنٹ جتنی اس نے دی تھی اتنی اس نے واپس لے لی، وہ اس کا حق بنتا تھا. لیکن جو 1 لاکھ ایکسٹرا لی ہے وہ حرام انکم ہے، وہ ناجائز ہے اس کے اوپر. اس سے جو ہے وہ اس کا 10 لاکھ روپے ہے وہ جائز ہی رہے گا، وہ ناجائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ اگر وہ کیا کہتے جو ہے ساری کی ساری اماؤنٹ آپ کے نزدیک وہ صرف 1 لاکھ روپیہ بھی کسی چیز کے اندر آگے ایڈ کر لیتا ہے، 10 لاکھ سے مطلب اس نے کوئی چیز لی ہے، 11 لاکھ کی کوئی چیز لی ہے، 10 لاکھ اس کا پرنسپل اماؤنٹ ہو گیا، 1 لاکھ اس کا سود والا ہو گیا، تو جو اس نے آگے چیز لی اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہی حکم ہے کہ ظاہری بات ہے 10 لاکھ تک کی تو وہ چیز ہے وہ جائز ہوگی، جو 1 لاکھ اس نے اس چیز پہ لگایا ہے اتنا پورشن اس کا ناجائز ہوگا. کیا اسلام میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ حرام مال یا جائز مال یا ناجائز مال کو ملا دیں اور پھر اس سے کوئی چیز لیں تو وہ چیز جائز کہلاتی ہے کہ ناجائز کہلاتی ہے؟ اس کا وہ پورشن جتنا پورشن اس کا اس نے حرام مال سے خریدا ہے اتنا پورشن اس کا ناجائز کہلائے گا، اور جتنا پورشن اس نے حلال مال سے خریدا تو اس کا پورشن بیسکلی اگر اس نے ایک کار لی ہے اور اس کے اندر اس نے تقریباً 40 لاکھ کی لی ہے، اس میں سے 30 لاکھ روپے اس کے جائز تھے، 10 لاکھ روپے اس کے سود کے تھے، تو کار کے اوپر کیا حکم لاگو ہوگا؟ میں نے بتایا نا، مثال کے طور پر اگر عام بالکل آسان سی مثال لے لیں کہ 50% اس کی حرام انکم ہے، 50% اس کی حلال انکم ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور اس نے وہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی اس طریقے سے خرید لی، تو 50% حلال انکم سے جو خریدی ہے وہ پورشن تو اس کا جائز ہوگا، لیکن جو 50% حرام انکم سے خریدی ہے وہ ناجائز ہوگا. ٹھیک ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ہمارے معاشرے کے اندر نا ابھی تک یہ سوال اتنا زیادہ عام ہے اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوچھتے ہیں اور شاید لوگوں کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی، ابھی بھی ایک تصور سمجھ جاتا ہے کہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کیا اسلامی بینکنگ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ہاں، میں نے جیسے پچھلے سوال میں کے جواب میں ذکر کیا کہ جو طریقہ کار اب اسلامی بینکنگ کا اختیار کیا گیا ہے تو الحمدللہ اس پر تو ہمارا پورا اطمینان ہے، ہمارے بڑوں کا اطمینان ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو پروفٹ آتا ہے انشاءاللہ وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کے اوپر محنت کی اور بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں، لیکن کچھ علماء کے نزدیک ابھی بھی اسلامی بینکنگ ناجائز ہے، اس لیے میں نے آپ سے اس سوال کو پوچھنا ذرا ضروری سمجھا. تحقیق جاری ہے ابھی، ان کے نزدیک جو اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے وہ بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں، جنہوں نے تحقیق کر لی ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو جو ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہے، لیکن جیسے جو اسلامی بینکنگ کو جس طرح فروغ ملا ہے ابھی تک، تو امید ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی اویئرنیس جس طرح بڑھے گی اسی طرح لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھ جائے گی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی نقیب اللہ صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سے علماء کرام اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں؟ جی ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو ابھی جو جن حضرات نے اس پہ تحقیق کی اور جن حضرات نے جا کر بینکاری کے نظام کو سمجھا اور بینکاری کے نظام کو دیکھا اور ان کو اسلامی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کے لیے اصول وضع کیا اور اسلامی بنا لیا، وہ حضرات تو بینک کے ایک پورے نظام کو سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے اس کو اسلامی قوانین کے سانچے میں ڈھال کر انہوں نے وہ اسلامی بینکاری دے دی، تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلامی بینک جو ہے وہ واقعی مستند مفتیان اکرام کے زیر نگرانی چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی انکم جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہی ہے، یہ غیر سودی بینک ہے، یعنی سود سے پاک ہے، اس چیز کی تو گارنٹی ہے کہ یہ سود سے پاک ہے. دوسرے جو حضرات جو ہیں وہ اس بات کو اب تک ناجائز کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینکاری کا تصور نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے اندرونی نظام کو اب تک جو ہے اس کا اتنی گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا. اگر وہ تحقیق کر رہے ہیں، آیا وہ بھی اپنی رائے سے جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں، وہ اسی بات کی طرف آ رہے ہیں کہ اسلامی بینکاری جو ہے واقعتاً غیر سودی بینکاری ہے اور اسی کے اوپر تمام کو آنا چاہیے تاکہ سود کی جو شرح ہے وہ کم ہو جائے اور ایک ناجائز اور حرام سے لوگ جو ہیں امت وہ بچ جائے، ایک حلال کام کی طرف آئے، وہ اسلامی بینکاری. تو انشاءاللہ ان کی جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، تو وہ بھی اسی نظریے کی طرف آ جائیں گے اور اپنے اس قول سے رجوع کر لیں گے جو ان کا پہلا قول ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عمار سے مجھے بتائیے گا کہ میں آج ایک مفتی کرام کو سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامک بینکنگ ہے ہمارے دور حاضر کی، وہ بھی کافی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں، ان میں اسلامک بینکنگ جائز ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی مطلب اسلامی بینکنگ 100% درست نہیں ہے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اسلامی بینکنگ کو ہونا چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا لگا لیں گے ایک چیز بالکل بری ہے اور ایک چیز چلو تھوڑی سی بہتر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ بہتر ہے بنسبت دوسری بینکنگ کے. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق منافع کے حلال ہونے کا ہے
تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ 100% حلال ہے. ہاں لیکن جو مقاصد شریعہ ہیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کو پورا کرنے میں ابھی ہم ناکام رہے ہیں. صحیح. وہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری فائنانسنگ مشارکہ اور مضاربہ کی بنیاد پر کریں. ٹھیک ہو گیا. اپنی جو ہے وہ فائنانسنگ سائٹ کے اوپر وہ ہم کر نہیں پاتے. اس کے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو شریعت مقاصد شریعہ ہیں ان کا حصول نہیں ہو پاتا. صحیح. جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کا جو ہم رزلٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ 100% نہیں ہمیں مل رہا. ٹھیک. یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ جی اس کا جو منافع ہے وہ 100% حلال نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ جو نظام ہے اور جو ٹرانزیکشنز یہاں پر ہو رہی ہیں وہ جائز طریقے سے ہو رہی ہیں. اس کے متعلق ہم الحمدللہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے اندر 2 مشارکہ اور مضاربہ وغیرہ ڈسکس کیے ہیں, ان کو آسان لفظوں میں آپ عوام کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ بیسیکلی پارٹنرشپ بیس کانٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی 2 سے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو یا گیا. تو میں نے آپ کو قرضہ دیا صحیح. اور قرض کے اوپر منافع کما لیا. ٹھیک ہو گیا. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا اس لیے دیا کہ آپ اس کو اپنے پاس امانتاً رکھ دیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو اپنے پاس رکھیں, جب مجھے واپس چاہیے ہوگا میں آپ سے لے لوں گا. ٹھیک ہو گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیسہ دیا مضاربہ کی بنیاد پر کہ آپ اس پیسے کو رکھیں اپنے پاس اور اس سے بزنس کریں. صحیح. اور جو پروفٹ آئے گا اس کو ہم پہلے سے طے کر لیں گے کہ جو بھی پری ایگریڈ ہمارا منافع طے ہوگا اس کے مطابق ہم تقسیم کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ کوئی بھی ریشو ہو سکتی ہے, وہ 70-30 بھی ہو سکتی ہے, وہ 50-50 بھی ہو سکتی ہے, 60-40 بھی ہو سکتی 2 فری کین جو بھی طے ہے, کر جو بھی طے کر لیں. اور اس میں اگر نقصان ہوگا تو وہ پیسے دینے والے کا ہوگا کیونکہ کیپٹل اس کا ہے سارا, اور محنت کا نقصان, اگر نقصان ہوا تو محنت کا نقصان مضارب کا ہوگا. تو یہ تو مضاربہ کا کانسیپٹ ہے. مشارکہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں اور ساتھ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ بھی آپ سے پیسے لے, وہ بھی اپنے پیسے اس کے اندر ڈالے, تو دونوں کی پارٹنرشپ کریٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو بزنس ہوتا ہے اس کو ہم مشارکہ کہتے ہیں, پارٹنرشپ بیس کہتے ہیں, بزنس کہتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ جو منافع پہلے سے طے ہوگا اسی طرح جیسے مضاربہ میں ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جائے گا, اور اس میں جو نقصان کی صورت ہوگی اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس حساب سے اس کو بیئر کرے گا. یعنی مثال کے طور پہ 50% میری انویسٹمنٹ تھی, 50% مفتی صاحب کی انویسٹمنٹ تھی, تو یہ دونوں نے انویسٹمنٹ کی تو اب جو نقصان ہوا تو ہم دونوں 50% کے ذمہ دار ہوں گے, اس کو بیئر کریں گے. لیکن جو مضاربہ کی صورت تھی اس میں صرف رب المال جو کیپٹل پرووائڈر ہے وہی نقصان کو برداشت کرے گا. یہ ہے دونوں مضاربہ و مشارکہ میں فرق. ٹھیک. اسلامی بینکنگ کے اندر کیا چیزیں فالو کی جاتی ہے؟ ایک انویسٹر ہے, بالفرض میں نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا کسی اسلامی بینکنگ کے اندر, یہ سیونگ کروائی, کچھ رکھا اس کے بعد اسلامی بینکنگ نے وہ پیسے کسی اور کو دے دیے اور اس نے اس کا کاروبار کیا یا کچھ بھی کیا اور اس کو کاروبار کو لاس ہو گیا, تو کیا اسلامی بینک مجھے پیسے واپس کرے گا؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا, دوبارہ بولیں گے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بالفرض کہ میں نے جو ہے بینک کے اندر جا کر 1 لاکھ روپے بینک کو جمع کروایا, ٹھیک ہو گیا, بینک نے اس کو آگے کسی کو کاروبار کے لیے دے دیا یا کسی پرپس کے لیے دے دیا اور آ کے وہاں پر لاس ہو گیا, تو کیا بینک مجھے پیسے واپس کرے گا؟ دیکھیں اسلامی بینک آگے جو ہے مضاربہ نہیں کرتا. ٹھیک ہو, میں نے آپ سے ذکر کیا لائبلٹی سائڈ پہ مضاربہ کرتا ہے, ٹھیک, فائنانسنگ سائڈ پر وہ ٹریڈ کرتا ہے, مرابحہ کرے گا, اجارہ کرے گا, سلم کرے گا, استثناء کرے گا, اس طرح کے کانٹریکٹ آگے کرتا ہے. کیونکہ جو مضارب ہے وہ بینک سے زیادہ کریڈیبل مضارب پوری مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے. یعنی بینک اپنے سے زیادہ کریڈیبل کسی کو نہیں سمجھتا کہ میں کسی کو آگے مضاربہ میں پیسہ دوں اور وہ مجھے پیسہ کما کر دے, ایسا نہیں ہوتا. تو بینک اسی لیے آگے مضاربہ نہیں کرتا. تو بینک آگے ٹریڈ کرتا ہے اور ٹریڈ سے منافع کماتا ہے اور منافع کما کر جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے اپنے پروفٹ ڈپازٹرز میں. اب سوال یہ آتا ہے کہ جی بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوتا ہے, تو کیا اگر نقصان ہوگا تو کیا وہ اپنے ڈپازٹرز میں تقسیم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بینک کے پاس بینک جو اپنا نفع جو اپنا سرمایہ لگاتا ہے وہ کسی ایک بزنس میں نہیں لگاتا. یعنی بینک اپنا جتنا سرمایہ ہے وہ مختلف بزنسز میں لگاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ بینک کے 500 کسٹمر ہے فائنانسنگ سائٹ پہ, تو 500 جگہ پر اس پول کا پیسہ لگا ہوا ہے جس میں پیسہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی 10,000 انویسٹرز ڈپازٹرز کا پیسہ ہے یا 5,000 انویسٹر ڈپازٹرز کا پیسہ ہے. وہ سارا پیسہ اٹھا کر بینک مختلف جگہوں پر انویسٹ کرتا ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر جگہیں ہیں وہاں سے بینک کو منافع ہی حاصل ہوتا ہے, کم جگہیں ایسی ہیں جہاں سے بینک کو نقصان ہوتا ہے. تو اوور آل بینک پھر بھی پروفٹ میں ہی ہوتا ہے. صحیح. تو ابھی تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جس میں نقصان ایسا ہوا ہو کہ بینک کو خود بھی نقصان ہوا ہو اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی نقصان دیا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے پوری ایک رسک مینجمنٹ کی ٹیم ہوتی ہے بینک کی جو رسک کو کور کرتی ہے اور اس طریقے سے ٹرانزیکشن کرتی ہے کہ آگے لاس نہ ہو.
اور اگر مثال کے طور پہ 100 ٹرانزیکشنز کی ہیں تو 90 میں تو 10 میں نقصان بھی ہو گیا اور 90 میں تو فائدہ ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے اوور آل پروفٹ پھر بھی زیادہ رہے گا. تو نقصان ایز این کیپٹل کے اوپر جو ہٹ پڑے ایسا تو نقصان اسلامی بینک کو نہیں ہوتا. ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر منافع جو ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے 100 روپے پر جو ہے وہ 10 روپے منافع ہوگا, تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 8 روپے منافع ہو جائے, اس کی جو ہے وہ امکانات موجود ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اوور آل کیپٹل کو ہٹ ہو نقصان اور کیپٹل کو نقصان ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. ابھی تک تو ہماری نظر میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے, کیونکہ بینک جو ہے نا پورا ایک ادارہ ہے, ایک رسک مینجمنٹ کی ٹیم ہے جو رسک کو کور کرتی ہے. ہر قسم کا لاس ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کس قسم کے لاسز ہمیں آ سکتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو کور کر کر پھر جو ہے منافع کمایا جاتا ہے. اس میں اگر تھوڑا بہت لاس ہو جائے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اصل کیپٹل پر لاس نہیں ہوا, ہاں ہمارے منافع میں کمی ہے جسے ہم پروفٹ کم مل گیا, جسے ہم اپرچونٹی لاس تو کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچوئل لاس نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ مینیج کرتے ہیں ہر چیز. پورے ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہوتا ہے رسک مینجمنٹ کا جو ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اچھا مفتی صاحب, اگر خدا نہ خواستہ کسی بینک کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو جائے اور اس کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ بھی ساری کی ساری ضائع ہو جائے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جو جس نے پیسے جمع کروائے ہیں اس کا نقصان ہوگا یا بینک کا نقصان ہوگا؟ دونوں کا نقصان ہوگا, دونوں کا نقصان ہوگا. جس نے پیسے جمع کروائے ہیں اس کا بھی نقصان ہوگا, جو محنت ہے وہ بینک کی ہے اس کا بھی نقصان ہوگا. اب بینک کے پاس 2 قسم کا پیسہ ہوتا ہے. ایک کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ریسیو کرتا ہے بینک تو وہ مضاربہ کی بنیاد پر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور جو مضاربہ کی بنیاد پر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ وصول کرتا ہے وہ مضاربہ کی بنیاد پر کرتا ہے. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف سے نقصان ہوگا تو وہ بینک کا اپنا ہوگا, اور جو سیونگ اکاؤنٹ میں ہوگا وہ ڈپوزٹرز کا ہوگا. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو لوگ جنہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تو بینک پابند ہوگا ان کو ان کا پیسہ واپس کرنے کا, کیونکہ بینک نے وہ پیسہ قرض کی بنیاد پر لیا ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا مفتی نقیب اللہ صاحب, ایک سوال اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں میجر ڈفرینس کیا ہے اسلامک بینکاری کے حوالے سے؟ اسلامک بینکاری میں بھی اور کنونشنل بینکنگ میں, دونوں میں. یہ ایک چیز دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ نے جو رقم جمع کروائی تھی 1 لاکھ روپیہ آپ نے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوایا ہے, تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آپ کا محفوظ ہے, وہ صرف 1 لاکھ ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے یوں سمجھے بینک کو قرض دیا ہے, وہ بینک آپ کو دینے کا پابند ہے, واپس وہ کرنے کا پابند ہے کہ وہ آپ کو وہ رقم واپس کرے. سیونگ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ جو ہے اس پہ نفع ملتا ہے. کنونشنل بینکوں میں وہ سود کی صورت میں وہ نفع ملتا ہے, یعنی وہ جو سود اس نے کمایا ہے, جو اس کو سود میں پیسہ آیا ہے, وہ پیسہ اس نے, جس طرح مفتی صاحب نے بھی یہاں بیان فرمایا کہ جتنا بھی وہ بینک اپنا مہینے کے بعد جتنا بھی بینک نے کمایا ہے, تو جتنے بھی اس کے ڈپازیٹر ہیں جنہوں نے پیسہ جمع کرایا بینک میں, ان کو ان کے تناسب سے پیسہ ملتا ہے کہ انہوں نے جتنا پیسہ رکھوایا اسی کے تناسب سے انہیں نفع ملتا ہے. اسلامی بینکاری کے اندر سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ مضاربہ بیس پر ہوتا ہے, یعنی وہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار سے نفع کماتے ہیں, پھر وہ نفع جو ہے وہ ان ڈپازیٹرز میں ان کے حصے کے تناسب سے جو ہے ان میں تقسیم کرتے ہیں, جو انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک کو ہم نے اتنا دینا ہے, 10 سے لے کے 12 تک کو, 12 سے لے کے 15 تک کو. یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ اس میں منافع کو تقسیم کرتے ہیں. تو پھر وہ منافع دیتے ہیں جو انہوں نے مضاربہ بیس کے اوپر پیسہ کمایا ہے, کاروباروں میں, بزنس میں جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہاں سے جو پیسہ آیا ان کو اپنے ڈپازیٹرز میں جو ہے وہ ان کے حصے کے تناسب سے تقسیم کرتے ہیں. یہ بیسیکلی فرق ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی عمار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کیا کہتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر بھی کیا اگر لون کی پیمنٹ یا مطلب جو بھی چیز ان کو لے کے دی گئی ہے اس کی پیمنٹ لیٹ ہو جائے تو اس کے اوپر فائن لگتا ہے؟ جی, چیریٹی کا کانسیپٹ اسلامی بینکنگ کے اندر ہے, لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے کنونشنل بینک کا ٹریٹمنٹ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کنونشنل بینک نے کسی کو قرضہ دیا ہے 10 لاکھ روپے مثال کے طور پر, اور اس سے 12 لاکھ روپے کمانا ہے, اور پھر کسٹمر ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو جو کنونشنل بینک ہے اس سے پھر جو ہے وہ 12 لاکھ سے اوپر چارج کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کرتا رہے گا, جس طرح وہ لیٹ کرتا رہے گا اس پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ چارج کرتا رہے گا, اور اس کی رقم جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے. تو جو بھی پروفٹ آئے گا, اس کے جو بھی جو ہے وہ پروفٹ آئے گا 12 لاکھ سے اوپر, وہ کنونشنل بینک کی انکم کا پارٹ بنے گا. جہاں تک تعلق اسلامی بینک کی بات ہے, اسلامی بینک بھی لیٹ پیمنٹ چارج وصول کرتا ہے, لیکن اس کی بنیاد مختلف ہے, اس کا کانٹریکٹ مختلف ہے.
اسلامی بینک جو یہ لیٹ پیمنٹ وصول کرتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کی انکم کا پارٹ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے، وہ اس کے چیریٹی اکاؤنٹ میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرتا ہے اسلامی بینک کہ جب بھی کسٹمر کو فائنانسنگ دینے لگتا ہے، کوئی بھی کانٹریکٹ کرے، اس میں ایک چیریٹی کی کلوز ڈالتا ہے اور کسٹمر سے انڈر ٹیکنگ لیتا ہے، اور کسٹمر اپنے اوپر یہ التزام کرتا ہے کہ اگر میں نے ولفل ڈیفالٹ کیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ کلوز پر وہ شروع میں ہی سائن کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ سائن کر لیتا ہے تو اب جب وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے پاس اس کو اتنی رقم صدقہ کرنا ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، اب وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ بینک کے تھرو کرتا ہے، بینک کے چیریٹی اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. پھر بینک دیکھتا ہے کون سے چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس ہیں جن کو چیریٹی کی ضرورت ہے، اور بینک وہاں سے اس کو ڈسبرس کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ لیتا ہے. تو پہلا بنیادی فرق تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بینک کی انکم کا پارٹ نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر یہ بھی انکم کا پارٹ بن جائے تو پھر کنونشنل اسلامک میں فرق نہیں رہتا. بالکل ٹھیک، تو یہاں پر تو بینکنگ کا پارٹ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ چیریٹی کلوز لگاتا کیوں ہے بینک؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکوں کے پاس پیسہ ڈپازٹرز کا ہوتا ہے. اب بینکوں نے منافع کما کے ڈپازٹرز کو دینا ہوتا ہے. ایسے اگر فائنانسنگ سائڈ کے کسٹمر کو یہ بات معلوم ہو کہ بینک نے 12 لاکھ روپے سے مجھ سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں لینا، میں چاہے جتنی مرضی تاخیر کروں، تو وہ تو اگلے 10 سال تک پیسے جمع نہیں کروائے گا، جو ہماری مارکیٹ کی صورتحال ہے. تو پھر یہ چیریٹی کلوز لاگو کی گئی کہ بھائی اگر جو ہے وہ آپ پیسے جمع نہیں کرواتے تو آپ کو اتنے پیسے صدقہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہ کلوز نہ لگے تو ہمارے ڈپازٹرز کو بھی نقصان ہوگا، بینک کو بھی نقصان ہوگا، اور بینک کے کولیپس کرنے کا جو ہے وہ خطرہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، اس لیے چیریٹی کلوز کو لاگو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام کے اندر اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو کیا کوئی بینکنگ سسٹم قیام میں عمل میں آیا ہے خلفائے راشدین کے دور میں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ جی، یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں باقاعدہ طور پر اس طرح کا بینکنگ نظام نہیں تھا جس طرح آج کے زمانے میں موجود ہے. بلکہ اس وقت بھی دیکھو ہر دور میں لوگوں کو اپنی اماؤنٹ محفوظ کرنے کا ایک کنسیپٹ تو موجود رہا ہے، اس کو کاروباروں میں انویسٹ کرنے کا اور آگے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا، مشارکہ، مضاربہ، مرابحہ، اجارہ، استثناء، سلم، یہ کرنے کا ہر ایک کو ہر دور میں ضرورت پڑی ہے. تو انہوں نے یہ کاروبار کیے ہیں، اس کے اندر پارٹنرشپ کی ہے، اپنا پیسہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے، وہ محفوظ کرتے بھی تھے. البتہ ایک اس طرح منظم صورت کے اندر کہ جو ایک بالکل ادارے بنا کر وہاں جمع کرانا، یہ سسٹم نہیں تھا، یہ سسٹم بعد میں بنا ہے. ادارہ جاتی سطح پر تو یہ کام جو ہے وہ پہلے نہیں ہوا. البتہ یہ ہے کہ مضاربہ کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مضاربہ کا کانٹریکٹ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیپٹل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور اس پر جو منافع کمایا گیا اس کو تقسیم کیا گیا. تو مضاربہ کا کانسیپٹ تو ہمیں وہاں سے ملتا ہے. اچھا مفتی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ دور حاضر کے اندر ایسے کون سے بینکس ہیں کہ جن کے اوپر ایک عام مسلمان بالکل آسانی کے ساتھ ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان کو اگر اتنا نالج نہیں ہے بینکنگ کے حوالے سے یا سود کے حوالے سے، تو آپ ایسے کون سے اس کو نام دینا پسند کریں گے کہ جس کے اوپر وہ چلیں آپ کے بہاف پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے ہاں 2 قسم کے بینکس ہیں. ایک وہ بینک ہے جو فل فلیج اسلامک ہے، ان کا کنونشنل پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو، فل فلیج اسلامک ہے جس میں جو ہے وہ آپ کا فیصل بینک ہوتا ہے، میزان بینک ہے، اور البرکہ ہے، اور دبئی اسلامک ہے. اس طرح کے 3-4 بینک اور ہیں جو فل فلیج اسلامک ہے، ان کا کنونشنل کاؤنٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ بینکس ہیں جو پہلے کنونشنل تھے اور اب ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامک کی ونڈوز قائم کیے ریگولیٹر کے کہنے پر. تو وہ اسلامک کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں اور کنونشنل کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. البتہ دونوں کے فنڈز الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کے فنڈز جو ہے وہ جو ہے ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہیں. تو اور ہر بینک کو اس کے اوپر ایک شریعہ بورڈ بیٹھا ہوا ہے، جو شریعہ بورڈ. آپ مجھے اگر مختصراً آپ کو چند نام بتانے پڑے تو آپ کیا 1-2 نام بتائیں گے مختصراً، تاکہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں؟ جو ہے اس کے اندر آپ میزان بینک ہے، فیصل بینک ہے، آپ اس کے اندر جو ہے یہ فل فلیج اسلامک بینک ہے. ٹھیک ہے. آپ ان پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور ہمارے سننے والوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے. اور بھی بہت سارے ڈھیروں سوالات تھے جو ہمارے سامعین نے ہم سے کیے تھے، میں چاہتا تھا آپ سے پوچھے جائیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم نہیں پوچھ سکے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر کسی پروگرام کے اندر مدعو کریں گے اور جانیں گے جو بھی عوام ناس کے سوال ہیں آپ ان کے جواب دیں گے. معزز سامعین، یہاں پر مفتیان کرام نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر آپ کو بینکنگ کے حوالے سے سمجھایا کہ کس طریقے سے
کون سے بینک کا کون کون سا سسٹم ہے اور آپ کس بینک کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں اور کس بینک کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اور دیکھنے میں تو بظاہر عوام الناس کو بھی یہ لگتا ہے کہ دونوں بینکنگ کا سسٹم ایک ہی جیسا ہے, وہ بھی پیسے دیتا ہے وہ بھی پیسے دیتا ہے, تو لیکن مفتی صاحب سے آج ہم لوگوں نے سیکھا کہ اس کے دونوں کے جو طریقہ کار ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان حافظ محمد الحاصف کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک والسلام.